सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। आज एक तवील अरसे के बाद हुकूमत और PTI के दरमियान एक फॉर्मल राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त लिखा और मुशावरत की दावत दी। अपोजिशन लीडर ने यह ख़त मिलने की तस्दीक करते हुए मुशावरत के अमल पर इत्तेफाक किया, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान हैं जिन्होंने आज फिर अडियाला से एक सख्त बयान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से बातचीत के इम्कान को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। अपने पैगाम में कहा कि इस हुकूमत से क्या बात करनी जो 2 NROs की पैदावार है। इन्होंने पहले जनरल मुशर्रफ और फिर जनरल बाजवा से NRO लेकर अपनी चोरियां माफ़ करवाईं। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी नहीं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मौजूदा ज़म को देखते हुए इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की ज़रूरत है, और क्या इमरान खान का ये जो बयान है ये हक़ाइक़ से मुताबिकत रखता है। क्योंकि दूसरी तरफ अलीमा खान ने आज फिर गिव एंड टेक का तस्करा किया है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताते हुए ये दावा कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि लचक दिखाएं, 9 मई की माफ़ी मांगें, 26वीं आईनी तरमीम को माने और चोरी शुदा मैंडेट को कबूल करें। सुने अलीमा खान की गुफ्तगू। नेगोशिएशन जो होती है ना वो गिव एंड टेक पे होती है। लोग आगे कहते हैं जी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ कि आप लोगों के लिए ना खड़े हो, आप आवाज़ ना उठाएं, आप 9 मई के लिए माफ़ी मांगें। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कह रही है वो बंद रखें, ये जो चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत है इससे जो 26वीं तरमीम लेकर आए इसको कबूल करें। जानने की कोशिश करेंगे कि अलीमा खान आखिर किन बुनियादों पर यह दावा कर रही हैं। क्या हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह बात की जा रही है या PTI इस बयान को भी एक बहन के ज़ाती जज्बात करार दे देगी। प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम लाने के इरादे के हवाले से भी बात करेंगे, जिसकी तस्दीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी ने कर दी और साथ ही उन्होंने इसकी हिमायत का भी ऐलान किया था। लेकिन उनके इस ऐलान पर आज कराची बार ने सख्त रद्द अमल दिया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम की हिमायत को न सिर्फ अफसोसनाक करार दिया बल्कि इसको मुस्तरद भी कर दिया। इन मौज़ूआत के अलावा अपोजिशन का इत्तेहाद कायम क्यों ना हो सके, इसकी वजूहात का जायज़ा लेने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज हम मौक़िफ़ हासिल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। दोनों जमातों के सेक्रेटरी जनरल साहिबान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे इमरान खान साहब का जो हालिया बयान है उसके हवाले से बात करना चाहेंगे। एक और बड़ा सख्त बयान उन्होंने जारी किया है और प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने बड़ा डेरोगेटरी किस्म का एक लफ्ज़ भी इस ट्विटर पैगाम जो जारी किया गया उसमें है। तो अब ये वही प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को दावत दे रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के ऊपर इत्तफाक राय के लिए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या एक जो पार्लियामान की हद तक वर्किंग रिलेशन है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इस किस्म के बयानात से तनकीद तो एक तरफ है हुकूमत के ऊपर आपकी और वो मौजूद और इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अल्फाज के चुनाव से वो इफ़ेक्ट नहीं होगा? नहीं, देखें, जो ज़ाब्ते की आईनी कार्रवाई है वो तो होगी। हमारा ये बिल्कुल मौक़िफ़ है कि ये पूरा निज़ाम झूठ पर मबनी है, फ़रेब पर मबनी है, इलेक्शन की लूट पर मबनी है। पाकिस्तान के अवाम की जो राय है उसको सल्ब करके बनाया गया है, पाकिस्तान के अवाम को हकीर जान कर बनाया गया है, तो वो मौक़िफ़ तो हमारा रहेगा। लेकिन आइन अगर ये कहता है कि जो कोई भी वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करे तो वो बात तो होगी, क्योंकि आइन में एक तरीका दर्ज है। जो भी है इस निज़ाम की हकीकत, हम बहरहाल इस निज़ाम से मामला कर रहे हैं, हम निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, झूठ को दूर करना चाहते हैं। लेकिन जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं, जो हमें ओहदों पर बराजमान लोग मुयस्सर हैं, उनसे बहरहाल हमें बात करनी है। अलीमा खान साहिबा आज फिर एक बार कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमसे ये मुतालबा किया गया कि लचक दिखाएं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, 9 मई पे माफ़ी मांगे, 26वीं आईनी तरमीम को भी तस्लीम करें और हुकूमत को भी। क्या ये बातें सलमान साहब फॉर्मली आप लोगों तक पहुँचाई गई हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई बात। ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं और क्या वो मांग सकती हैं, यही कहेंगे ना कि जो इलेक्शन हुआ उसको मान लो,
جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پہ حملہ ہوا، عدلیہ کو مغلوب کیا گیا، وہ مان لو، تو یہ چیزیں کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ یہ پوری ہماری جو جد و جہد ہے وہ ہے ہی اس جھوٹ کے خلاف، اس حملے کے خلاف جو آئینی نظام پہ ہوا، جو پاکستان کی عوام پہ ہوا۔ تو اس کو مان لیں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہم پھر اس جھوٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ عمران خان یہ کبھی نہیں کریں گے، ان کی جماعت یہ کبھی نہیں کرے گی۔ سلمان صاحب، 9 مئی پہ معافی کے تو مطالبات جو وزراء ہیں ان کی طرف سے بھی میڈیا کے اوپر یہ بات کی جاتی رہی کہ 9 مئی پہ معافی مانگ لی جائے۔ یہ دوسری کچھ باتیں ہمارے لیے نئے ہیں کہ الیکشن کے جو مینڈیٹ ہے حکومت کا اس کو بھی تسلیم کیا جائے، 26ویں ترمیم کو بھی۔ تو یہ دوبارہ آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کسی بھی سطح کے اوپر یہ بات پی ٹی آئی کے ساتھ کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں، میرے ذاتی علم میں یہ نہیں ہے، اگر کسی ذریعے سے پہنچائی گئی ہے تو ہو سکتا ہے ہو، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر یہ جو مانگیں ہیں یہ مانگیں ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسی مانگیں ہیں جو ہمیں قابل قبول نہیں ہوں۔ اب جب علیمہ صاحبہ یہ بیان دیتی ہیں آپ اس کو کنفرم اور ڈینائی پارٹی کے بہاف پہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے پھر بھی ایک بڑی خبر کی صورت میں یہ چیز سامنے ہوتی ہے۔ سلمان صاحب، کچھ دن پہلے جو گیو اینڈ ٹیک کا بیان تھا علیمہ صاحبہ کا، اس پہ آپ نے کہا یہ ایک بہن کے ذاتی جذبات ہیں۔ اب جو بات وہ ہر روز کرتی ہیں اس کو میڈیا یا ایون آپ کے کارکنان کس انداز میں دیکھیں؟ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ دیکھیں یا ایک بہن کے ذاتی جذبات کے طور پہ؟ کیونکہ یہ بیان تو ایک بڑی خبر کے طور پہ ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ آپ سے یہ 3-4 مطالبات کر رہی ہے۔ نہیں، دیکھیں، اس بیان کی وضاحت عمران خان صاحب نے بھی خود ہی کر دی تھی فوراً اگلے ہی دن، اور علیمہ بی بی نے بھی کر دی تھی۔ ہم کسی اصول سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی اپنا اصولی موقف چھوڑ دیں گے، ہم لوٹے ہوئے الیکشن کو مان لیں گے یا ہم مغلوب عدلیہ کو مان لیں گے، یہ ناممکن ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں آپ کے لیے کہ آج کے دنوں میں جو حالیہ صورتحال ہے پاکستان میں، دوسری طرف حکومت ایک اعتماد ظاہر کرتی ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد جو صورتحال ہے ہم ایک کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہے، پاپولیرٹی کے اندر بھی اضافہ ہوا اور افواج کے حوالے سے بھی لوگوں کے جو جذبات ہیں اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ کیا چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں آپ کے لیے کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو بہت اہم سمجھتی ہے اور ان بیانات کے باوجود بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی یا اس کا کوئی امکان موجود ہے؟ دیکھیں، حقیقت کا ایک اپنا زور ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس نظام کو نہیں مانتی۔ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ نظام جھوٹ کی بنیادوں پر کھڑا ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو اس حقیقت کو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو رد کرنے والا پاکستان کا دوست نہیں ہوگا، پاکستان کا دشمن ہوگا۔ قومیں ایسے آگے نہیں بڑھتی، ریاستیں ایسے آگے نہیں بڑھتی، معاشی ترقی نہیں ہوتی جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں کو بددل کر کر، لوگوں کو دھتکار کر۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا ادراک ضروری ہے ہونا ہر اس شخص کو جو پاکستان کے لیے اچھا چاہتا ہے۔ اب 27ویں ترمیم کے حوالے سے سلمان راجہ صاحب باتیں ہو رہی ہیں، قیاس آرائی کی حد تک بھی باتیں تھیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کی طرف سے کل ایک طرح سے تصدیق کر دی گئی کہ حکومت یہ ارادہ تو ضرور رکھتی ہے لیکن کچھ معاملات عدالت میں غالباً اس کا بھی انتظار کیا جائے گا۔ اس میں ایک اور بحث ہمیشہ ہوتی ہے اور ہم نے بھی کل جب اپنے پروگرام میں بات کی تو 26ویں ترمیم کا ذکر آیا اور اس میں پی ٹی آئی کا کیا کردار رہا۔ جے یو ایف اے کے اس بات کے اوپر بہت اعتراض ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوتا رہا اس کی اونرشپ پاکستان تحریک انصاف نے بعد میں نہیں لی، جبکہ خود وہ اس بات کی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جے یو آئی نے کردار ادا کر کے 26ویں ترمیم میں سے بہت سی چیزیں نکلوا دی تھیں۔ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم سے واضح کرنا چاہیں کہ آپ کی سائیڈ آف سٹوری کیا ہے، اس وقت 26ویں ترمیم کے وقت پی ٹی آئی کی ایگزیکٹ پوزیشن کیا تھی؟ دیکھیں، 26ویں ترمیم اپنے ہر رنگ میں، اپنے ہر ورژن میں ناقابل قبول تھی۔ جو پہلے پیش کی گئی وہ ہولناک تھی بالکل ہی، اس میں شرافت کا، آئینی اقدار کا جنازہ تھا۔ ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور اسی حوالے سے ہماری جے یو آئی کے ساتھ میٹنگز ہوئیں۔ جے یو آئی نے اس وقت ایک کردار ادا کیا۔ اس رات، اس خوفناک رات، وہ ترمیم پاس نہیں ہونے دی گئی جو ایک تھیلے سے نکال کے دی جا رہی تھی ممبران کو کہ اس کو پاس کرو۔ اس رات یہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد 3-4 ہفتوں کا ایک عمل ہوا، اس عمل میں ہم شامل رہے جے یو آئی کے ساتھ، لیکن کسی بھی مرحلے پہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ترمیم اب قابل قبول ہے، اس کو ہو جانے دیا جائے۔ ہر شکل میں جو ترمیم ہمارے سامنے آئی وہ ناقابل قبول تھی اور ہم نے اس کے حوالے سے ہم نے یہی کہا کہ اس کو رد ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری تائید سے ہوئی یا ہم نے اس کے متن کو مان لیا تھا تو یہ خلاف واقعہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ میں اس پورے عمل میں ذاتی طور پہ خود شامل رہا
اور مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں مانا۔ آخری دن یہ کہا گیا کہ اچھا آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پروسیس ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں کرنے دی گئی، اس کے علاوہ آپ اعتراض نہ اٹھائیں۔ میں نے وضاحت کی، بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں نہ صرف پروسیس کے حوالے سے اختلاف ہے، ہمیں اس کے متن سے بھی اختلاف ہے۔ جو یہ ترمیم کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے، جس طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اغواکاری، دھونس، لوگ پیٹ کر، ڈرا دھمکا کر، وہ تو اپنی جگہ بات ہے، لیکن جو کچھ اس میں تحریر کر دیا گیا ہے کٹوتیوں کے باوجود، جو کٹوتیاں ہوئیں اس 1 ماہ کے عرصے میں، اس کے باوجود ہم نے اس کو رد کیا اور ہم نے کہا یہ نہیں ہونی چاہیے، اور آج بھی ہمارا یہی موقف ہے اور ہمارا موقف درست ثابت ہوا۔ اس ترمیم کی وجہ سے جو آئینی بینچ بنا، جو ہائی کورٹوں میں تبادلے کیے گئے، اس کی وجہ سے پورا نظام کمزور ہوا ہے۔ اور اگر 27ویں ترمیم لائی جاتی ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں، ترمیم کو ہم دیکھیں گے، ہم سمجھتے ہیں اس پارلیمان کو کوئی ترمیم نہیں لانی چاہیے، اس پارلیمان کو کسی ترمیم کا استحقاق نہیں ہے، یہ پاکستان کی نمائندہ نہیں ہے، یہ ایک لوٹے ہوئے الیکشن کی بنیاد پر قائم ایک صورتحال ہے، تو اس صورتحال میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ آئینی ترمیم قوم کی آواز ہوتی ہے، وہ قوم کے ضمیر کا اظہار ہوا کرتی ہے، تو اس وقت ہرگز یہ صورتحال نہیں ہے کہ یہ پارلیمان قوم کی نمائندگی کرے اور ترامیم کرے، ہم مخالفت کریں گے۔ سلمان صاحب، اب یہ بات بھی ہے کہ ایک اپوزیشن کا ایک مؤثر اتحاد کیوں نہیں بن سکا؟ ہم جب جے یو آئی سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہی بات کرتے ہوئے کہا، مثال دی 26ویں ترمیم کی، اور کہا کہ پی ٹی آئی اونرشپ معاملات کی جو بند کمرے کے اندر بھی طے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک اتحاد نہیں بن سکا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہی جے یو آئی، یہی مولانا صاحب جو اپنے اختلافات بلا کر آپ لوگوں کی طرف آ رہے تھے، وہ آپ کی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تحریک چلانے جا رہے ہیں کرپشن کے خلاف۔ کیا وجہ بنی تھی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان ایک مؤثر اتحاد نہ بننے کی؟ ابھی بھی کوئی چانسز اس کے موجود ہیں؟ نہیں، وجہ ایسی نہیں تھی کہ ہمارے کسی رویے سے انہیں کوئی شکایت تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اب وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم ان کو شاید نہیں دے سکتے تھے، تو ٹھیک ہے، وہ کریں اپنی سیاست، ہمیں ان کی سیاست کے اس رویے سے، اس مرحلے سے شدید اختلاف ہے، ہم اپنی مزاحمت کریں گے۔ وہ جو اس وقت کرنے چلے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک بوسیدہ نظام کو وہ سہارا دینے چلے ہیں، ایک جھوٹ پر مبنی نظام کو سہارا دینے چلے ہیں، یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، اس کا الزام وہ کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے۔ اور اگر آرٹیکل 200 میں ترمیم ہوتی ہے، یہ بھی ہم صرف امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سلمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اس کے قانونی معاملات کے لیے اس کے کس طرح اثرات ہوں گے؟ اگر کس آرٹیکل میں ترمیم ہوتی ہے؟ آرٹیکل 200 میں 27ویں ترمیم کے تھرو۔ دیکھیے، اگر اس کا یہی مقصد ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسرے ہائی کورٹ میں جو ججوں کو بھیجا جا رہا ہے اس کو کوئی تحفظ دیا جائے، تو ہم اختلاف کریں گے۔ میں نے عرض کیا، ہم اصولی طور پہ نہیں سمجھتے کہ اس پارلیمان کو کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔ سلمان صاحب، آخر میں احتجاج کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو وہ خود جیل سے لیڈ کریں گے، اور ان کی طرف سے ان کے بہاف پہ عمر ایوب صاحب آج بتایا گیا کہ وہ عوام سے مخاطب ہوں گے۔ ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جو پارٹی کی سیاسی قیادت موجود ہے، یہ اس کی ناکامی نہیں کہ آپ کے لیڈر کو جیل سے خود یہ ذمہ داری اٹھانی پڑ رہی ہے؟ کیا وہ خود لوگوں کو موبلائز کریں گے؟ اس سے پہلے گنڈا پور صاحب نے بھی کوشش کی، لیکن تنقید کی زد میں آئے کہ کارکنان کو اسلام آباد چھوڑ کر وہ واپس روانہ ہو گئے خیبر پختونخوا۔ تو قیادت نے کیوں یہ معاملہ نہیں دیکھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، خان صاحب پابند سلاسل ہیں، وہ ظاہر ہے وہاں سے ایک عمومی نوعیت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جو زمینی معاملات ہیں وہ ہماری ہر سطح کی جو لیڈرشپ ہے وہی نبھائے گی، وہی طے کرے گی، اور یہ پارٹی منظم ہے، عمران خان کی قیادت میں متحد ہے۔ آخر میں سلمان صاحب، اب یہ جو تاریخ کا تعین ہوگا اس احتجاج کی، وہ کس بیسس کے اوپر ہوگا؟ اگر اس سے پہلے آپ سے کوئی بات چیت کر لی جاتی ہے، جو اصرار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی بات کرے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ یہ کینسل بھی ہو سکتا ہے احتجاج، یا یہ اٹل فیصلہ ہے جماعت کا؟ یعنی تاریخ کو یہ ایک دن کا عمل تو نہیں ہوگا نا کہ یہ فلاں دن احتجاج ہونا ہے، یہ تو ایک عمل ہے جو جاری رہے گا، اس کے مختلف مرحلے ہوں گے، مختلف پیرائے ہوں گے۔ تو یہ احتجاج کا جو تصور اگر آپ نے ذہن میں یہ لیا ہوا ہے کہ وہ ایک دن کا ریلا ہوگا جو ایک سمت بڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ احتجاج کے مختلف مراحل ہوں گے اور یہ عمل جاری رہے گا۔
बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन एक ब्रेक, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैय्यर बुखारी साहब ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हुकूमत 27वीं तरमीम लाने का इरादा रखती है और इस हवाले से इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ PTI और इमरान खान है जो एहतजाज की तरफ जाना चाहते हैं और पंजाब में हुए हालिया इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि हुकूमती इत्तेहादी है, उनकी तरफ से भी धांधली के इल्ज़ामात नून लीग पर लगाए गए। तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद नैय्यर बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पहले हम आपसे 27वीं तरमीम के हवाले से बात करना शुरू करेंगे। हुकूमत की तरफ से तो इशारे दिए जा रहे थे, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से तस्दीक भी की गई कि हुकूमत इन ग्राउंड्स के ऊपर सोच रही है, बिलखुसूस आर्टिकल 200 में तरमीम करने की जो बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या पीपल्स पार्टी जजेस को उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र करने की बात को सपोर्ट करती है? यकीनन ये इख्तियार तो सदर मुमलिकत को ही दिया जाएगा, लेकिन सीनियरिटी और ट्रांसफ़र का जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर पहले ही बहुत तनाज़ा खड़ा हुआ और बहुत ज़्यादा सख्त एतराज़ात इसके ऊपर मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ये 27th अमेंडमेंट मुझे तो कुछ स्पेकुलेटिव लग रही है। अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस किस्म के इंडिकेशंस तो नहीं है कि गवर्नमेंट कोई इस किस्म का बिल बना रही है। या तो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं या गवर्नमेंट बिल इनिशिएट करती है। वो किसी हाउस पे भी इनिशिएट कर सकते हैं। और अभी क्योंकि 10 तारीख को बजट सेशन है और बजट सेशन में तो फिर आप देखें शायद लेजिस्लेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सेकेंडली आर्टिकल 200 जो है उसके बारे में आपने सवाल किया, ये मामला भी सब जुडिस है और मेरा ख्याल इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं है। उन 5 जजेस ने इस बात को चैलेंज किया हुआ है कि आया ये ट्रांसफ़र जो है ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी फेज़ है, ये सीनियरिटी इफ़ेक्ट होती है नहीं होती है, फ्रेश ओथ लेनी है नहीं, ये सारे इश्यूज़ हैं जो सब जुडिस है। तो इस पर हम तो वो जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी ऑब्वियसली वो सब पे लागू होता है, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस पर कमेंट करना ये प्री मेच्योर होगा। लेट द डिसीजन कम। अब ये चलें, मामला यकीनन सब जुडिस है, लेकिन अदलिया को हुकूमत अपने कंट्रोल में लेके आ रही है। ये बहस तो काफ़ी अरसे से जारी है बुखारी साहब, और हुकूमत भी कहती है, और ये बात हम जब उन वज़रा से जानने की कोशिश करते हैं तो आर्टिकल 200 में तरमीम के हवाले से इस इम्कान को रद्द नहीं किया जाता मुकम्मल तौर पर। और अब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इसकी एक तरह से तस्दीक किया कि हुकूमत ये सोच रही है। मैं ये आपसे ये बिलखुसूस जानना चाहूँगी कि क्या आजकल जो पॉलिसी जो फ़ैसला साजी की जा रही है उसमें सियासी दूरअंदेशी को भी मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि कल को कोई और हुकूमत आए और जिस किस्म के अदलिया के हवाले से रूल्स अब बना दिए गए हैं और मज़ीद बनाने का इरादा हुकूमत रखती है इस किस्म की तरमीम करके, तो उसके नताइज कहीं नैब की तरह आप लोगों को दोबारा ना भुगतने पड़े? देखिए, बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को आपने रेफ़र किया, आया वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है वो, या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? वो तो उनकी कोई हैसियत नहीं इस किस्म की, ना वो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है, ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना वो हुकूमत का हिस्सा हैं। तो इसलिए उनकी जो गुफ्तगू है उसको आप कितना वेट देंगे, लेट्स सी। सेकेंडली आर्टिकल 200 जो है उसको मेरी और भी दोस्तों से बात हुई थी कि वो एक प्रोविजन तो मौजूद है। अब कंट्रोवर्सी सिर्फ ये है कि सीनियरिटी कहाँ होगी, दैट इज़ द ओनली कंट्रोवर्सी। और उस पर इन्होंने जजेस ने चैलेंज किया हुआ, 5 जजेस ने कि जी फ्रेश ओथ होगी। तो मेरा ख्याल है ये भी एक कंट्रोवर्सी है, फ्रेश ओथ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और अगर फ्रेश ओथ हो गई तो फिर वो जो उनकी सीनियरिटी है पे वो भी इफ़ेक्ट होती है। लेकिन ये ऐसा इशू है जिसको बिल्कुल एग्जामिन करने की ज़रूरत है और लेट इट बी एग्जामिन। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन मौजूद है कि जहाँ आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत हो, जो हालात के तकाजा हो उसके मुताबिक अमेंडमेंट की जा सकती है। जो आप कहते हैं ना जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए,
ماضی میں بھی یہ 18th امینڈمنٹ میں جو اختیارات سلب کر لیے جوڈیشل کمیشن نے اور گورنمنٹ کی پارلیمنٹری پارٹی جو کمیٹی تھی اس کو بالکل ٹوتھ لیس کر دیا، تو وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے کہ چیف جسٹس سارے معاملات کو کنٹرول کرتا تھا۔ فارچونیٹلی میں بتاؤں کہ اس پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی 18th امینڈمنٹ میں، اس کا پہلا جو چیئرمین تھا وہ میں خود تھا، اور میرے ساتھ سینئر پولیٹیشنز تھے اس کمیٹی میں، جس میں اسحاق ڈار صاحب، جوئی شجاعت صاحب، سردار مہتاب تھے، آفتاب شعبان میرانی تھے، تو سینئر لوگ میرے ساتھ تھے، اور ہم نے 6 ججز کو ڈس اپروو کیا۔ ہماری ڈس اپروول کو سیٹ اسائڈ کیا جوڈیشری نے۔ اگر وہ سیٹ اسائڈ نہ کرتے، یونیلیٹرل ڈیسیژن نہ ہوتا، تو میرا خیال ہے 26 امینڈمنٹ کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ تو اس وقت تو جو اوپر جے سی پی کے سینئر لوگ بیٹھے تھے، پک اینڈ چوز وہ کرتے تھے، مرضی کے ججز وہ اپوائنٹ کرتے تھے، گورنمنٹ کی کوئی سے نہیں تھی، پارلیمنٹ کی کوئی سے نہیں رہی تھی۔ پارلیمنٹ کی کمیٹی کو بالکل ٹوتھ لیس کر دیا گیا، ان افیکٹو کر کے رکھ دیا گیا۔ اس وقت تو آپ نے کوئی سوال میڈیا نے نہیں کیا، اس وقت سول سوسائٹی نے تو کوئی بات نہیں کی کہ سارے اختیار چیف جسٹس کے پاس، جے سی کے پاس کیوں ہیں۔ اس لیے آئین میں یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ اگر وہ جو ڈیسیژن جس کمیٹی کا میں ہیڈ تھا، اس ڈیسیژن کو سیٹ اسائڈ نہ کیا جاتا، تو پھر 26 امینڈمنٹ میں یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ میں نے یہ بات بہت سارے سینئر جوڈیشری کے لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی، میں خود پریکٹسنگ لائر رہا ہوں فار مور دین 45-50 ایئرس، سو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے بیلنس۔ اسی لیے تو ہم آپ سے یہ سوال کریں بخاری صاحب، میں اگر آپ کو ایک ریفرنس اور دے دوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ آپ نے کہا یہ ہم صرف بار کے نمائندے جو ہیں ان کے کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو وزیر مملکت برائے قانون ہے بیرسٹر عقیل صاحب، وہ بھی اس امکان کو رد نہیں کرتے جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں، بالخصوص آرٹیکل 200 کے حوالے سے۔ لیکن کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، بظاہر نظر آتا ہے حکومت اس کا فیصلہ آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ فریش اوتھ والی جو بات ہے، اس پہ آپ کا بہت طویل ایکسپیرینس بھی ہے، آپ خود وکیل ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں فریش اوتھ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ماضی میں تو فریش اوتھ نہیں ہوئی ہے۔ ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز آئے ان کی فریش اوتھ نہیں ہوئی تھی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات سامنے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک زمانے میں جو چیف تھے انہوں نے بھی فریش اوتھ نہیں لی تھی، اس لیے ماضی میں کوئی ایسی پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ جو دیگر صوبوں سے ہائی کورٹ سے کوئی ججز آئے ہوں تو انہوں نے فریش اوتھ لی ہو۔ اسلام آباد کی مثال موجود ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو لا منسٹر کا کہا، لا منسٹر نے رد نہیں کیا تو ایڈمٹ بھی کیا کہ نہیں کیا کہ ہم امینڈمنٹ لا رہے ہیں۔ سو اس کو ڈونٹ بی اسپیکولیٹو اینڈ ڈونٹ بی پریزمپٹیو، چیزوں کو آنے دے سامنے، اور بات ہوتی نہیں ہے، بحث اس پہ پہلے شروع ہو جاتی ہے میڈیا پہ، اور یہی نقصان دہ باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں، ڈیبیٹ کرنے میں بخاری صاحب میں آپ سے معذرت چاہوں گی یہاں پہ قطع کلامی کی، لیکن اس قسم کی قوانین جس کا آئندہ سالہ سال اطلاق رہے گا، آئندہ آنے والی نسلیں بھی انہی عدلیہ کے قوانین کے تحت آگے معاملات چلیں گے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں نہ ہو؟ اس میں کیا حرج ہے؟ تمام اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ ڈیبیٹ کیوں نہ ہو؟ بالکل ڈیبیٹ ہوگی، لیکن ایک بات نا، آپ اب میری بات سن لیں، قبل از وقت ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، وقت پہ ڈیبیٹ ہونا۔ آپ قبل از وقت کیوں ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہیں جب وہ ایشو ہی سامنے نہیں ہے، وہ بل ہی سامنے نہیں ہے کہ کیا 200 آرٹیکل میں امینڈمنٹس کیا لائی جا رہی ہے؟ آپ کے پاس ہے کوئی اس قسم کی بل؟ آرٹیکل 200 کے حوالے سے تو ہے بخاری صاحب کہ ہم کیا امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں؟ آرٹیکل 200 کے حوالے سے تو ہے بخاری صاحب، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بنیادی طور پہ بیسکس کے اوپر اگر بات ہو اور ڈیبیٹ ہو، قیاس آرائی کی بیسس کے اوپر بھی ہو، اسپیکولیٹو بھی ہو، تو وہ اس سے بہتر ہوتی ہے۔ جس طرح 26ویں ترمیم کے وقت بھی یہ بات کی گئی کہ بہت ساری چیزیں حکومت نے جلد بازی میں کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں جی، اب کم ٹو دی فریش پوائنٹ ناؤ، آپ آرٹیکل 200 کی بات کرتی ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پرپوز لیجسلیشن ہی نہیں ہے، تو لیٹ کم، وہ کیا امینڈمنٹ آتی ہے، پھر آپ ضرور مجھ سے بحث کر رہے ہیں
اور پھر آپ کو ضرور میڈیا پہ اس کو ڈسکس کرنا ہے. ضرور کریں گے اور ہم امید بھی کریں گے بخاری صاحب، جس طرح کامران مرزا صاحب JUI کے وہ ہمارے شوز میں یہ بات کہتے آئے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے وقت بھی ڈاکیومنٹس رات گئے ملتے تھے، تو اس پہ پھر کیا بحث ہو سکتی ہے اور کیا برین سٹارمنگ ہو سکتی ہے، اس کا جواب تو آپ لوگ ہی زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. میں آگے بڑھوں گی. عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. عمران خان آپ رسپونڈ کریں. جی جی لیٹ می میک اے ریپلائی ٹو دس. کامران مرتضیٰ صاحب نے ووٹ کیا ہوا 26ویں ترمیم کو کہ نہیں کیا انہوں نے؟ سر انہوں نے ووٹ تو کیا تھا لیکن اس وقت کچھ اعتراضات بھی. بات یہ ہے وہ کمیٹیز پہلے کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اور کمیٹیز جو ہے پارٹی لیول پہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی. میں خود اس کا حصہ رہا ہوں پارٹی لیول پہ. تو الٹیمیٹلی لیجسلیشن کو اتنا معمولی کام نہیں ہوتا، اس کے بڑے پروس کونس ڈسکس کرنے پڑتے ہیں. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی قانون آپ آج سمجھتی ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں بنا، اس میں کوئی لکوناز ہیں یا وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ نہیں کرتا، تو اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. تو قانون سازی اتنی ریجیڈیٹی نہیں ہوتی، نہ ریجڈ ہے. اس کے لیے سمپل لیجسلیشن بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ہیں. تو وہی چیزیں ساری آئین میں موجود ہیں اور یہ اختیار پارلیمان کے ممبران کے پاس ہے، پارلیمنٹ کے پاس ہے. لیٹ دیٹ اسٹیج کم فرسٹ. بخاری صاحب یہ کہتے ہوئے کہ JUI جب بات کرتی ہے 26ویں ترمیم کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے تو وہ اس کا کوئی جشن نہیں مناتے، بلکہ وہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ اس 26ویں ترمیم کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں شامل کروائی گئی تھیں جو JUI نے نکلوا دی حکومت سے اپنے اعتراضات سامنے رکھتے ہوئے، اور بالخصوص آرٹیکل 200 کی بھی اس میں بات ہوتی ہے. میرا خیال آپ بہت ماضی میں آپ باتیں چلیں. لیٹس کم فارورڈ. چلیں میں کچھ کانٹیکسٹ اس کے اندر دوسری جماعتوں کا رکھنا چاہ رہی تھی لیکن میں آگے بڑھ جاتی ہوں. بخاری صاحب لیٹس موو فارورڈ ناؤ. واٹ از یور نیکسٹ کوسچن؟ بخاری صاحب I'm putting my next ووٹ دے دیا، سپورٹ کر دیا. دیٹس اوور ناؤ. I'm putting my next question to you. میں صرف اس کے اندر ایک کانٹیکسٹ سامنے رکھنا چاہ رہی تھی جس سیاسی جماعت کا آپ حوالہ دے رہے تھے، کیونکہ کل ہی ہماری کامران مرزا صاحب سے بات ہوئی. That is out of context now. That is out of context now. When bill pass ہو گیا، amendment ہوگی، 26th amendment کو پریزیڈنٹ نے سائن کر دیا. So there is no issue. ٹھیک ہے سر. اب ہم عمران خان صاحب issue is this کہ آپ what next آپ کیا چاہتی ہے، وہ اسپیکولیٹو ہے آپ کی بات. چلیں ٹھیک ہے سر، وہ آئندہ دنوں میں اگر 27ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ وضاحت ہوئی تو ہم آپ سے دوبارہ اس پہ ضرور رابطہ کریں. نو آئی انڈرسٹینڈ بخاری صاحب، آپ حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب اس کے اوپر کوئی فیکچوئل بات سامنے آ جائے تو ہم دوبارہ آپ سے اس موضوع کے اوپر رابطہ کریں گے. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کا آج کا بیان آپ کے سامنے رکھوں گی. جی عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اس حکومت سے کیا بات کروں، یہ حکومت NRO کی پیداوار ہے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو میری ضرورت ہے کیونکہ عوام میرے ساتھ ہے. عمران خان جو ہے نا وہ ان کا کبھی ایک موقف ایک سٹانس رہا ہی نہیں. وہ آئے دن اپنے موقف میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں اور ان سے بات کوئی کیا کرے کہ ابھی وہ جو ہے مسٹرسٹ ہے وہ آج بھی موجود ہے. وہ کبھی کہتے ہیں گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں، کبھی کمیٹی بناتے ہیں، کبھی کمیٹی توڑتے ہیں، کبھی اپنی پارٹی کے کسی ایک بندے کو اختیار دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو دیتے ہیں. کل کی ایک نئی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے میں پیٹرن ان چیف ہوں، میں گائیڈ کروں گا. تو بات یہ ہے کہ لیٹ ہم فیس دی ٹرائلز. وہ بھی لوگوں کو بند کرتے رہے ہیں اور لوگوں نے عدالتوں سے ریلیف لی ہے. بھلا وہ الزام لگائے کہ مجھ پہ جھوٹے مقدمات ہیں، لیکن یہ پروسیکیوشن کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، یہ ان کو اپنی صفائی دینی ہوگی. ابھی تک وہ ابھی جو کنوکٹڈ آدمی ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں کنوکشن ہے اور بڑی اپرنٹ اس میں ایویڈنس ہے کہ کیا ہوا اس میں اور کیا نہیں ہوا. اس لیے عمران خان کی مجھے بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. پالیٹکس میں ریجیڈیٹی نہیں ہوتی، سٹبرنس نہیں ہوتی. پالیٹکس میں ڈائلاگ ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ہمیشہ ڈائلاگ کیا، محترمہ نے ڈائلاگ کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ٹرو پولیٹیشین ہے تو اس کو ڈائلاگ آج نہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور ڈائلاگ سے ہی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اور جو ان کا بازی ہے اور جس قسم کا ان کا ایٹیچیوڈ رہا ٹورڈز گورنمنٹ، ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ، ٹورڈز پولیٹیشین، وہ آپ کے سامنے ہے. تو ان کا کنڈکٹ قوم بالکل سمجھتی ہے. کرکٹ میں اور پالیٹکس میں بڑا فرق ہے. آپ یہ دیکھ لیں. اور جہاں تک ایسا گورنمنٹ تھی، موجودہ ایشو جو ہمارے ہندوستان کے ساتھ تھا
بالکل بلا شبہ ہماری آرم فورسز بڑی کامیاب رہیں. آرمی چیف کی اسٹریٹجی بہت بہتر تھی اور اسی لیے ان کو ایک اعزاز سے بھی نوازا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بھی متحد تھی اور فوج کے ساتھ تھی. جہاں پاکستان کی سالمیت کی بات ہوگی تو قوم ہمیشہ یکجا رہی ہے, یکجا رہے گی, جی ارسپیکٹو آف کہ پالیٹکس کیا, لوکل پالیٹکس کیا کہتی ہے. بخاری صاحب, پنجاب میں جو ابھی ضمنی الیکشن ہوا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا بھی ایک یہ بڑا مطالبہ تھا کہ وہ اس الیکشن کو نہیں مانتے جو جنرل الیکشن ہوا, اور اب علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی پہ معافی مانگ لیں, اس حکومت کے مینڈیٹ وغیرہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے. یہاں پہ میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گی سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن کا, جس میں پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف سے بھی بہت سارے اعتراضات سامنے رکھے گئے. نون لیگ کے اوپر حکومتی مشنری استعمال کرنے کے الزامات لگائے گئے. سو جب آپ بطور حکومتی اتحادی بھی اس انتخاب میں سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے دھاندلی کی گئی اور حکومتی مشنری استعمال کی گئی, تو پھر کیا ساکھ رہ جاتی ہے پاکستان کے اس انتخابی نظام کی؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے آن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. جو جماعتیں بھی انتخابات میں حصہ لے رہی تھیں, اگر انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ای سی پی کی اور ان کی کریڈیبلٹی آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی, اور اس کا جواب دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں الیکشن کو ہار جائے تو اس میں یہ مورل کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ہار کو مانیں. پاکستان میں یہ رواج نہیں رہا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے, ایک تو امیجیٹلی الیکشن کمیشن کو وہ موو کرتے, بیفور نوٹیفیکیشن وہ موو کرتے. پیپلز پارٹی کے بھی کینڈیڈیٹ کو اعتراض ہے تو دے شوڈ موو ٹو اٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات کوسچن مارک ضرور ہے کہ نمبر آف ووٹس جو اس دفعہ بیگ کیے ہیں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نے وہ پریویس الیکشن سے بہت زیادہ ہے, اور سیکنڈلی ٹرن اوور بھی جو تھا پریویس الیکشن سے کم تھا اس دفعہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ذمہ داری ہے, اور سب سے اہم ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کریڈیبلٹی پہ اگر کوئی سوالیہ نشان ہوتا ہے تو پاکستان میں جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں, ایک اچھا سائن نہیں ہے. تو پھر بخاری صاحب, آپ کی اس بات سے یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ بات کر رہے ہیں, سر ندیم چند صاحب نے کہا, خود اس جہاں سے جو امیدوار تھے انہوں نے یہ الزامات لگائے, تو یہ ان کے بیانات کی حد تک کی بات ہے جب تک وہ ای سی پی سے رجوع نہیں کرتے اس سلسلے میں, کیونکہ وہ تو ابھی تک نہیں کیا. نہیں, بیانات کی حد تک بات نہیں, وہ تو گراؤنڈ ریالٹیز ان کے پاس ہے نا. وہ گراؤنڈ پہ تھے, کنٹیسٹ کر رہے تھے. میں تو وہاں موجود نہیں تھا, لیکن میرا بالکل بطور پارٹی کے ایک عہدیدار کے بالکل ہمیں اسے رجوع کرنا چاہیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی رجوع کرنا چاہیے. ان کے پاس مٹیریل ہوگا, لیکن ایک بات تو ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے اس الیکشن پہ کہ جب ٹرن اوور کم تھا اور ووٹس بڑے بیگ ہو گئے, اور نارملی جنرل الیکشن سے ٹرن اوور کم ہوتا ہے obviously. اور تھرڈلی میں نے جو بات پہلے بھی ٹاک شوز میں کی کہ بائی ڈیزائن پیپلز پارٹی کو جو ایکچوئل ووٹس انہوں نے حاصل کیے ہوتے ہیں ان سے کم دکھائے جاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نقصان دہ بات ہے, فیڈریشن کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہے. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ سن رہے تھے. سمجھتے ہیں کہ سمریال میں جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو ایک اور اہم خبر شامل کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا کے نیوز رومز پر کس طرح جھوٹ, فیک نیوز اور غلط معلومات کا غلبہ رہا. آج واشنگٹن پوسٹ نے اپنی سٹوری میں بھارتی میڈیا کے جھوٹ اور پروپیگنڈا کو بے نقاب کیا. امریکی اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ 9 مئی کی رات کو ایک بھارتی صحافی کو سرکاری نشریاتی ادارے کی طرف سے ایک واٹس ایپ میسج موصول ہوا کہ پاکستان میں فوج نے بغاوت کر دی ہے اور آرمی چیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ خبر چند ہی لمحوں میں بڑے
भारतीय मीडिया नेटवर्क्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चली और देखते ही देखते वायरल भी हो गई। ये ब्रेकिंग न्यूज़ सरासर झूठ पर मबनी थी और वही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिनको जेल के सलाखों से पीछे दिखाया गया था, वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर पहुंच गए। भारत के साबिक फॉरेन सेक्रेटरी का ये कहना था कि जब कशीदगी बढ़ी तो सरकारी हुकाम को सूरत हाल से आगाह करने के लिए सामने लाया गया। मीडिया पर जो खला था उसको हाइपर नेशनलिज्म और गैर मामूली फतह के बयानिए से पुर किया गया। टाइम्स नाउ ने खबर दी कि भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो गई है। टीवी 9 की तरफ से नाजरीन को बताया गया कि पाकिस्तानी वज़ीर सरेंडर कर दिया है। भारतीय जो समाचार है उसका कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बंकर में छुप चुके हैं और कुछ बड़े चैनल्स की तरफ से जैसा कि जी न्यूज़, ABP न्यूज़ और NDTV ने बार बार चीख कर ऐलान किया कि पाकिस्तान के बड़े शहर को तबाह कर दिया गया है। अपने झूठे दावों के साथ वीडियो गेम्स के फुटेजेस, इसके साथ साथ गज़ा, सूडान और फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसे की वीडियो को शेयर किया गया। नाज़रीन, दुनिया भर में सहाफ़त के शोबे को एक बहुत सीक्रेट प्रोफेशन तस्वुर किया जाता है और सहाफ़ियों से और मीडिया से यही उम्मीद की जाती है कि वो दुरुस्त खबर फैक्चुअल बुनियादों के ऊपर सामने रखेंगे और हक़ाइक़ को मंज़िर आम पे लाएंगे। मगर जब इसी मीडिया को सच के बजाय रियासती प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसका हाल वही होता है जो भारतीय मीडिया की साख के साथ हुआ। इस कशीदगी के बाद भारतीय मीडिया दुनिया भर में तो एक मजाक बना ही, लेकिन साथ साथ जो उन्होंने अपनी रियासत के साथ सफ़ बंदी करके रिपोर्टिंग की, उसकी वजह से भारत के अंदर भी उनकी जो रही सही साख थी वो ख़त्म हो चुकी है। यही भारतीय मीडिया है जिसके हवाले से एक मुस्बत रुझान भी एक दौर में देखा गया था, लिसानी एतबार से हो, जो उनकी डाइवर्सिटी है, क्योंकि भारत खुद को एक सेक्युलर मुल्क कहता था, लेकिन आज वो उससे बिल्कुल हट चुका है। आज BJP हुकूमत के दबाव में आकर भारत जो दुनिया भर में नफ़रत का प्रचार कर रहा है, हिंदुस्तानी जो अवाम है उनको भी गुमराह किया जा रहा है, उनको झूठ पर मबनी खबरें सुनाई जा रही हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि अपने अवाम की भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भारतीय मीडिया के अंदर और एक जिम्मेदारी का एलिमेंट नहीं मौजूद। वाशिंगटन पोस्ट की इसी स्टोरी में पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगनों का भी जिक्र किया गया है और बिलखुसूस पाकिस्तान में ट्विटर यानी एक्स यानी ट्विटर के ऊपर कई माह से पाबंदी थी, लेकिन पाक भारत कशीदगी के दौरान हमने देखा कि उस पाबंदी को हटा लिया गया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान के अवाम, नौजवान और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सब ने एक्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा और कौम की एक यकजहती का मुजाहरा हमने देखा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तमाम रियासतों के लिए ये पैगाम छुपा है कि अगर मीडिया को आज़ादी से अपना काम करने दिया जाए तो वो एक बहुत मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। आज़ाद मीडिया ही मुल्की यकजहती और तरक्की का ज़रिया है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।